When in an educational institution, every child is welcomed and valued regardless of ability or disability, it has inclusive education. Yesterday, I gave you the definition of inclusive education in a different manner. Today, I've changed the words. Meaning are the same, words are different. So, what is an inclusive education? Inclusive education, when in an educational institution, any child, every child, all type of children are welcome and valued regardless of their ability and disability. There is no discrimination among the students, whether they have got some disability or not. So this sort of education is called inclusive education. From here onwards, I move on to another definition in different words, and that is the doors of schools, classrooms, and school activities are open to every child, and they are afforded every opportunity to be included with their non disabled peers. Same thing, reworded and presented in another manner, that schools, classrooms, and school activities are open to every child, irrespective of the fact whether he is disabled or able, so that they can participate in the activities, educational activities, curricular activities, extracurricular activities, co-curricular activities going on in that particular setup. If there is no discrimination in joining in and taking admission in a school, irrespective of the ability, disability, that is inclusive education. Then we explained that human beings have got development in different fields. All right, when his life begins in the womb of the mother, the developments start. The earliest development is in physical domain. The child in the womb of the mother starts growing. Different parts of the body are built. And in the last months, even the movement, that is we call in technical terms motor development. Motor development also starts in the last 8 month, ninth month. The baby start movement in the womb of the mother. So first development in a child is physical development and motor development. Now, a second type of development is cognitive development, that is related to thinking and learning. Right? That cognition starts, cognitive development starts. So the second thing which is developed is cognitive domain. Third is that as he grows, as the months pass by, as the years go on, linguistic domain starts, and he starts acquiring language and speech that is related to receptive and expressive language. Receptive means he starts hearing the words and speech, and starts hearing the meanings of the words and speech, and start understanding what is spoken to him. And expressive language, the other part is that as he further grows, he starts acquiring those that vocabulary and start reproducing it, start speaking. Then the fourth domain is emotional domains.
We have got emotions like happiness, sadness, fear, love, etc. Now he starts expressing his emotions. Emotional domain is related to expressing, identifying, and regulating emotions. That word regulating means that he has the emotions. Now, as the time passes, as he grows old, he starts the habit of controlling emotion, when to express an emotion, how, what should be the degree of the expression of the emotion, and that's it. And then the last domain which we talked about is social domain, that is related to relationship, societal values. What the every society has some values, some norms. Now he learns the norms and he starts practicing those norms, and he starts behavior. These are the adoptive skills. He starts adopting it. He sees the people behave and he copies them. And he's instructed to behave in a particular manner and he behaves on. Now, why I talked about these five aspects of development? Because special child children, which we are talking about, special children, which we are talking about, the very definition is based on these domains. And the definition of a special child is a special child is the one who is so significantly deviates physically, intellectually, emotionally, socially from an average child of his age in growth and development that he cannot benefit from regular classroom setting. As I said, the child is growing in at least five fields. Now, one child is different from another child. There's an average growth rate. Even two brothers who are twin or two sisters who are twin are different. But if the difference, if the deviation is significant, physically, intellectually, or cognitively, or emotionally, or socially, if a child has significant deviation from a normal child, we call him special child. अब मैं इस सारी के ऊपर जोर क्यों दे रहा हूं बात के ऊपर, और मैं रिपीट भी क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि हमने इंक्लूसिव एजुकेशन को पढ़ रहे हैं, और इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है हर किस्म का बच्चा जो डिसेबल्ड है वो नॉर्मल रेगुलर स्कूल में उसको दाखिला मिले और वहां पे वो अपनी तालीम और तरबियत जारी रख सके। अब जब हम ये कहते हैं तो फिर हम कहते हैं कि स्पेशल चाइल्ड कौन हुआ? हमें पता होना चाहिए स्पेशल चाइल्ड कौन होता है, जिसको हम कह रहे हैं कि उसको दाखिला मिलना चाहिए और उसकी तालीम तरबियत होनी चाहिए नॉर्मल स्कूल में। तो फिर हमने उसकी डेफिनेशन कर दी आपके सामने कि वो बच्चा स्पेशल बच्चा कहलाएगा जो अपने हम उम्र नॉर्मल बच्चे, एवरेज नॉर्मल बच्चे हम उम्र से बहुत ज्यादा डिफरेंट हो। किस लिहाज से? चाहे फिजिकली लिहाज से, चाहे वो कॉग्निटिव लिहाज से, चाहे इमोशनली, चाहे सोशली। इसी डेफिनेशन के ऊपर बेस करके आगे फिर आपको टाइप्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन की हम बात कर रहे हैं। इसी डेफिनेशन के ऊपर बात करते हुए अब हम उसके टाइप्स क्या होती हैं। फिर हमने कहा कि आम तौर पे चार टाइप्स तस्वर की जाती हैं स्पेशल बच्चों की। क्या?
جسمانی معذور، جس کا کوئی جسم کا اعضا جو ہے وہ صحیح کام نہیں کرتا، ذہنی معذور یا ذہنی پسماندہ، دوسری جو ہے کیٹیگری ہے ذہنی پسماندہ. تیسری ہے گونگا بہرا، ڈیف اور ہیئرنگ امپیئر. چوتھی ہے نابینا یا جو ہے ویژول امپیئرڈ اور بلائنڈ. یہ چار مین کیٹیگریز ہیں جی اسپیشل بچوں کی. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسپیشل ایجوکیشن میں جو بڑھ رہا ہے، آگے آگے لیڈ کر رہا ہے، وہ ہے امریکہ. ٹھیک ہے، ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے، لیکن وہ اکثر جو ہے ڈیولپمنٹل فیلڈز میں، ایجوکیشن کے، سائنس کے، لٹریچر کے، وہاں اس میں ان میں دیگر ملکوں کی نسبت زیادہ ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے. تو وہاں پہ اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے بھی زیادہ ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے. انہوں نے اسپیشل لوگوں کے بارے میں اور اسپیشل ایجوکیشن کے بارے میں اسپیشل لیجسلیشنز کی ہیں، باقاعدہ قانون بنائے ہیں جس میں وہ انہوں نے اسپیشل بچوں کے بارے میں ان کو سہولتیں فراہم کی ہیں. سو ان کا یہ ایک قانون ہے انڈیویجول ود ڈسیبلٹی ایکٹ، وہ 13 بچوں کی ٹائپس بتاتا ہے اسپیشل بچوں کی. پھر ہم اس 13 بچوں کے ٹائپس کی تھوڑی تھوڑی کریکٹرسٹکس ہم نے پڑھی. کمپریہنسولی پڑھنے کے لیے تو ان کے اوپر کوڈ ہے، مینٹل ریٹارڈیشن کے اوپر 4 کوڈز ہیں، اس کے اوپر ہیئرنگ امپیئرڈ کے اوپر 4 کوڈز ہیں، ویژول کے اوپر 4 وغیرہ وغیرہ. ایکسٹینسو اسٹڈی تو اپنی جگہ پہ. آپ کے لیے انکلوسیو ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ اسپیشل بچہ ہوتا کیا ہے، اس کی قسمیں کیا ہیں، اور 4 بڑی قسمیں ہیں، اور 13 قسمیں آگے امریکہ والوں نے اس کو مزید 13 قسموں میں تقسیم کر دیا، ان 4 کو اور کچھ مزید ایڈ کر دیے. اور پھر ہم نے اس کا ذکر کیا کہ آٹزم کیا ہوتا ہے. آٹزم کے حوالے سے میں نے آپ کو کل بھی بتایا کہ آٹزم کا بچہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے اس کا آئی کیو لو ہو، ضروری نہیں ہے، میں نے لفظ استعمال کیا. آئی کیو ایوریج بھی ہو سکتا ہے، اس کا آئی کیو لو ایوریج بھی ہو سکتا ہے، اس کا آئی کیو ہائی ایوریج بھی ہو سکتا ہے. فرق کیا ہوگا؟ آٹزم والا بچہ اس کے سوشل بیہیویئر میں اب نارمیلٹی ہوگی اور اس کے کمیونیکیشن کے فیلڈ میں اس کی ہینڈی کیپ ہوگا. اس کی تفصیلات ہم مزید بھی بات کر سکتے ہیں کہ وہ آئی کانٹیکٹ نہیں رکھتا، یعنی نظریں چراتا ہے، بات کرتے ہوئے بھی آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا، اس کو اگر بلایا جائے تو ضروری نہیں ہے ریسپانڈ بھی کرے. ٹھیک ہے، اس کی کچھ جو ایسی ہوتی ہیں چیزوں سے اس کو ضرورت سے زیادہ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، اس کو ساتھ لیے پھرتا ہے. اور پھر وہ اس کی کچھ جرکی باڈی موومنٹ ہوتی ہے، سر کو حرکت کرتا رہتا ہے یا پاؤں کو حرکت کرتا رہتا ہے یا ہاتھ کو حرکت کرتا رہتا ہے، پھر باتوں کو ریپیٹ کرتا ہے. ان کی اسپیچ جو ہے وہ بھی جو ہے نا ڈسٹارٹڈ ہوتی ہے یا لمیٹڈ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے آٹزم کی بات کی. پھر ہم نے ڈیف بلائنڈنس کی بات کی کہ ایک کیٹیگری ایسی ہے بچے جو ڈیف بھی ہے اور بلائنڈ بھی ہے، دونوں مل کے. پھر ہم نے ایک کیٹیگری کی بات کی خالی ڈیفنس کی. نیچے ہم نے آگے آئے گا ہیئرنگ امپیئرمنٹ. یہ علیحدہ علیحدہ انہوں نے کیٹیگریز بنا دی، ڈیفنس اور ہیئرنگ امپیئرمنٹ. اور میں نے فرق آپ کو بتایا کہ ہیئرنگ امپیئرڈ جو ہوگا وہ اس کا ہیئرنگ ماپنے کا پیمانہ ہے ڈیسیبل. 90 ڈیسیبل سے جو کم ہوگا وہ ہیئرنگ امپیئرڈ ہوگا، 90 ڈیسیبل سے جو زیادہ ہوگا وہ اس کو ہم ڈیف کی کیٹیگری میں شمار کریں گے. اس کی بھی ان کی بھی ہم نے کریکٹرسٹکس بتائی کہ یہ اگر آپ ریگولر کلاس آپ لے رہے ہیں اور اس میں ایک ہیئرنگ امپیئرڈ بچہ بیٹھا ہے تو وہ اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہوں گی. وہ خلاؤں میں گھول رہا ہوگا، اس کو کوئی بات
آواز اس کے کان تک آ نہیں رہی ہوگی یا کم آ رہی ہوگی یا وہ ایسے کر کے سننے کی کوشش کر رہا ہوگا ایک طرف سر ٹلٹ کر کے. تو یہ ڈیف اور ہیئرنگ امپیئرمنٹ کی کریکٹرسٹکس ہیں. پھر آگے ہم نے ایموشنل ڈسٹربنس کی بات بھی کی کہ ایموشنلی ڈسٹرب ہوتے ہیں جو ہم میں سے نارمل لوگ بھی کبھی کبھی ایموشنل ہو جاتے ہیں, لیکن یہ جو ایموشنلی ڈسٹرب ہوتے ہیں یہ اکثر اور لانگ پیریڈ آف ٹائم تک, یہ کئی مہینوں سے کئی سالوں سے یہ جو ہے ایموشنلی انسٹیبل ہوتی ہیں. ان کے ریسپانسز ایموشنلی اپروپریٹ نہیں ہوتے, ضرورت سے زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں, اریٹیبل ہوتے ہیں اور ڈسرپٹر بھی ہو سکتے ہیں, پھڈے باز بھی ہو سکتے ہیں, پرابلم کریٹر بھی ہو سکتے ہیں. پھر ہم نے کہا مینٹل ریٹارڈیشن, یہ ایک بڑی کیٹیگری کی بات کی تھی. اس میں ہم نے کہا تھا مینٹل ریٹارڈیشن تب ہوتی ہے جب اس کی انٹلیکچوئل فنکشننگ بھی 70 آئی کیو سے کم ہو اور اس کے اڈاپٹیو سکلز جو ہے جو زندگی کے ساتھ ساتھ چیزیں ہم اڈاپٹ کرتے ہیں جس میں کنسیپچول سکلز بھی ہوتے ہیں, جس میں پریکٹیکل سیلف ہیلپ سکلز بھی ہوتے ہیں, جس میں سوشل سکلز بھی ہوتے ہیں, ان میں وہ لیک کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے پھر مائلڈ, ماڈریٹ, سیویئر, پروفاؤنڈ 4 شیڈز ہیں. وہ اس کی ہم نے بات کی تھی کہ 55 سے لے کے اگر 70 کے درمیان آئی کیو ہوگا تو مائلڈ ہوگا, 40 سے 55 کے درمیان ہوگا تو ماڈریٹ ہوگا, اس کے بعد جو ہے جو اس کا ہے 40 سے 25 تک ہوگا تو سیویئر ہوگا اور 25 سے نیچے ہوگا تو پروفاؤنڈ ہوگا. پھر ہم نے یہ بھی بات جاننی ضروری ہے کہ جو مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہے وہ ایجوکیبل ہے. ایجوکیبل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بھی ایم اے پاس کر سکتے ہیں, نہیں. ایجوکیبل کا مطلب ہے ان کو بیسک لٹریری سکلز آپ لکھنا پڑھنا سکھا سکتے ہیں اور 6ویں 7ویں تک وہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم لے لیں گے لیکن کھینچ تان کے وہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ کی بات کر رہے ہیں. جو سویئر ٹو پروفاؤنڈ مینٹل ریٹارڈیڈ ہے وہ ان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کو پڑھنا لکھنے والی وہ ان کا آئی کیو لیول نہیں ہوتا, ان کو خالی اپنے آپ کو سنبھال لیں, کھا پی لیں اور کپڑے شپڑے پہن لیں, واش روم میں جائیں, منہ ہاتھ دھو لیں, اپنے آپ کو صاف رکھیں, یہی اگر ان کو ہم تربیت دے دیں اور سکھا لیں تو یہی جو ہے نا بڑی جو ہے اس کی اچیومنٹ ہوتی ہے سکھانے والوں کی. پھر ہم نے جو اگلا جو ہے تھا وہ ملٹیپل ڈسیبلٹیز. ملٹیپل ڈسیبلٹیز کا مطلب ہے ایک بندے کا جو بچہ ایسا بچہ ہے جس میں ایک ڈسیبلٹی نہیں ہے, کئی ڈسیبلٹیز ہیں اس میں, ایک سے زیادہ. اور اس کی مثال ایک ہے کہ جو سی پی والے بچے ہوتے ہیں, سی پی مین سیریبرل پالسی والے بچے ہوتے ہیں, وہ ان میں سے 35% بچے یا 40% تک بچے جو ایسے ہوتے ہیں جو مینٹل ریٹارڈڈ بھی ہوتے ہیں ساتھ, یعنی فزیکلی ہینڈیکیپ ہونے کے ساتھ ساتھ مینٹل ریٹارڈڈ بھی ہوتی ہیں. سو یہ ایک اور کیٹیگری ہو گئی. اور پھر نیکسٹ جو ہے پھر ہم نے بات کی آرتھوپیڈک امپیئرمنٹ کی, اور اس میں آرتھوپیڈک امپیئرمنٹ میں نے کہا تھا کہ جو آرتھوپیڈک ہڈیاں, جوائنٹ یا مسلز, آرتھوپیڈک نارملی جو پریسائزلی تو ہڈیوں کی بات ہوتی ہے, لیکن آرتھوپیڈک امپیئرمنٹ میں ہم تمام جسمانی معذوروں کو, اور جسمانی معذوری کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, وہ ہڈیوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, وہ مسلز کی وجہ سے ہو سکتی ہے, وہ نروس سسٹم کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, سو اس کی ہم نے بات کی تھی. پھر ہم نے کہا تھا ادر ہیلتھ امپیئرمنٹ میں ہم نے شامل کیا تھا وہ جو بیماریاں ہوتی ہیں جو لمبے عرصے تک چلتی ہیں, جس سے جسم میں نقاہت آ جاتی ہے, جیسے مثال کے طور پہ ٹی بی ہے, جیسے کینسر ہے, جیسے سیریس قسم کی ڈائبٹیز ہے. سو اس کو بھی امریکہ کی انڈیویجول ود ڈسیبلٹی ایجوکیشن ایکٹ نے اسپیشل پرسن یا اسپیشل بچوں کی کیٹیگری میں شمار کیا ہے. میں آپ کو ریفرنس کے ساتھ بتا رہا ہوں, آپ کو میں سے کچھ شاید
یہ سرپرائز لگے. پھر ہم نے اگلی ایک کیٹیگری کی بات کی تھی کہ لرننگ ڈسیبلٹیز. لرننگ ڈسیبلٹیز کے حوالے سے جو ہے نا وہ ڈسلیکسک ہو سکتا ہے, وہ ڈسگرافک ہو سکتا ہے, وہ جو ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ریڈنگ کا کوئی ایشو ہے, یا اس کو رائٹنگ کے کوئی ایشو ہے, ٹھیک ہے, یا اس کو اسپیلنگس کے کوئی ایشو ہے, تو یا اسی طریقے سے جو اسپیشل قسم کے ایشوز ہیں جس کی وجہ جسمانی اس کی بظاہر کوئی نہیں ہے, لیکن اس کی مینٹل پرسیپشن میں خرابی ہونے کی وجہ ہو سکتی ہے. پھر اگلی کیٹیگری کی ہم نے بات کی تھی اسپیچ اینڈ لینگویج امپیئرمنٹ. عام طور پہ ہم ہیئرنگ امپیئرڈ اور ڈیف اینڈ ڈم میں ہی اس کو شامل کرتے ہیں, لیکن یہ امریکن جو ہے یہ انڈیویجول ود ڈسیبلٹی ایجوکیشن ایکٹ, یہ لوگ اس کو علیحدہ کیٹیگری میں شمار کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں اسپیچ کی ڈسٹارشن یا کمیونیکیشن ڈس آرڈرز کے حوالے سے 8-10 مین جو ہیں وہ کمیونیکیشن ڈس آرڈرز ہیں, جس میں اپاسیا وغیرہ ہے, جس میں سٹٹرنگ وغیرہ ہے, وہ ہوتی ہے, تو وہ اس کو یہ علیحدہ کیٹیگری میں شمار کرتے ہیں. پھر ٹرامیٹک برین انجری, اس کی جو ہے نا سر میں جو چوٹ لگے, اس سے اگر وہ انسان کے جو ہے وہ اس میں وہ کچھ خرابیاں پیدا ہو جائیں, کوئی جسم کا اعضاء کام کرنا چھوڑ دے, یا ایون وہ ڈپریسو ہو جائے, اریٹیٹو ہو جائے, تو وہ اس کو ہم ٹرامیٹک برین انجری میں شامل کرتے ہیں. پھر ویژول امپیئرمنٹ, بلائنڈ کی پہلے بات ہو چکی ہے, ویژول امپیئرمنٹ کی اب بات ہو رہی ہے. ویژول امپیئرمنٹ اور بلائنڈ میں فرق یہ ہے کہ ویژول امپیئر والا کمپلیٹلی بلائنڈ نہیں ہوتا, وہ پارشلی سائٹڈ ہوتا ہے, اور ٹیکنیکل ٹرمز میں 6/36 جو ہے وہ اس سے جو اوپر ہوتا ہے, اور 60/6 سے درمیان ہوتا ہے, اس کو ہم پارشلی بلائنڈ کہتے ہیں. اور بلائنڈ اس کو ہم کہیں گے جو 6/60 سے بھی اس کی نظر اوپر ہو, اس کو ہم بلائنڈ کیٹیگری میں شمار کریں گے. یہاں تک میں ابھی آپ کو جو ہے نا وہ لے آیا ہوں, اور یہاں تک اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیں, ورنہ میں پھر آگے چلنے جا رہا ہوں.